नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इरहमना बिल-क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आनाअल लैल व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को हम शुक्र अदा करते हैं कि सूरह नूर हमारी आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि उसमें जितने भी अहकामात दिए हुए हैं उनको हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू ज़रूर किया होगा। ठीक है, चाहे वो घर के आदाब हों, चाहे वो हिजाब से रिलेटेड बातें हों, ठीक है, तमाम बातें हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इंशाअल्लाह ज़रूर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी होंगी। ठीक है, आज इंशाअल्लाह हम जो आयत पढ़ेंगे वो आयत नंबर 47 से उसकी हम शुरू करेंगे अपने लेक्चर को। पहले तिलावत कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह उसके बारे में हम बात करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 47 से इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अतअना सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइक बिलमुमिनीन वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम इज़ा फरीक़ुम मिनहुम मुअरिदून वइन यकुल लहुमुल हक़्क़ु यअतू इलैहि मुज़क़िनीन अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अम इर्ताबू अम यख़ाफ़ून अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइक हुमुज़ ज़ालिमून इन्नमा कान क़ौलल मुअमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून वमन युतिक़िल्लाह व रसूलहु व यख़शल्लाह व यत्तक़िहि फ़उलाइक हुमुल फ़ाइज़ून। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ तक अपनी जो आयत हैं उन्हें पढ़ेंगे 47 से लेकर आयत नंबर 52 तक। यहाँ पर आयत नंबर 47 से लेकर आयत नंबर 50 तक की अगर हम बात करें तो इन आयत में मुनाफिक का तर्ज अमल बयान किया गया है। अच्छा, जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मुनाफिकत थी ये मक्का में नहीं थी। ये मुनाफिकत कहाँ शुरू हुई? मदीना में जाकर शुरू हुई। ठीक है, क्योंकि मक्का में तो इस्लाम को कबूल करना ही बहुत बड़ी बात थी।
کس طرح کے ظلم و ستم اسلام کو قبول کرنے والوں کے ساتھ ہوتے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ جب ان کی جو ایک غلبہ ملا ہے مسلمانوں کو، تو کچھ لوگوں نے صرف ڈر کی وجہ سے یا یہ سوچا کہ بھئی مسلمان جو ہیں ان کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، جب ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم ان کا نام لیں گے، اسلام اسلام کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، رسول اللہ کریں گے، لیکن جیسے ہی ہم ان سے دور ہوں گے ہم اپنی زندگی میں واپس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بتایا گیا، ہم جانتے ہیں نا یہ مدنی سورہ ہے، اور کس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو منافق تھے انہوں نے کس طرح سے جو کچھ ہوا سارا ہم نے پڑھا ہے، واقعہ افک، ٹھیک ہے؟ تو اب انہی کے بارے میں ہم آگے بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کا کیا طرز عمل تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں اس آیت کو پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں اور کر لیتے ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفقہ سے ہے، وہ نون فا قوف، اور وہ ایک ایسے بل کو کہتے ہیں جو دو منہ ہوتا ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ دو منہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو منافق اس لیے منافق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کی طرف اگر اسے لگتا ہے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی طرف ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ کافروں کی طرف، کفار کی طرف اس کا اگر ساتھ رہے گا تو زیادہ بہتر ہوگا تو وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ منافق کے بارے میں قرآن کے اندر جو کچھ اس کی عادات آئی ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ بار بار کفر اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنا، کسی بات کو نہ ماننا، یہ سب کفر میں آتے ہیں۔ دوسری ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی کامیابی کے مخالف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کفار کو دل سے اس کو مدد کرتے ہیں۔ تیسری ان کے اندر جو عادت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایمان جو ہوتا ہے نا ایک بہت ایک بڑی چیز ہوتی ہے، ایک بڑی دولت ہوتی ہے جو اللہ نے جس کو نوازا ہوتا ہے، تو اس سے تو وہ دور ہی رہتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ منافق بظاہر تو مسلمان ہی ہوتا ہے، یہ بات سمجھیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن ایمان ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر تو کرتے ہی ہیں لیکن اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکیں۔ منافق وہ بھی ہوتے ہیں جو نماز میں نا غفلت برتتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز میں غفلت برتنے والے ہوتے ہیں، سستی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ منافقت، یہ بات اور بھی سمجھ لیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی یہ منافقت، ٹھیک ہے؟ یہ اگر ہم آج دیکھیں، آج کے دور میں بھی دیکھیں تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز میں سستی برتنا، غفلت دکھانا، اور جو بھی نیکی کا کام کرنا ہے اس کے اندر دکھاوا کرنا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو قرآن میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ منافق کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قول کہنا، وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ کون کہتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ وہ ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی۔ اب سب کچھ تو کہہ دیا نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم رسول پر ایمان لائے، ہم نے اطاعت کی، ساری باتیں تو کہہ دی، اب کیا بچا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد کیا کیا؟ یتولا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے پیٹ پھیر کر چلا جانا، ٹھیک ہے؟ ولا یولی، اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر کے چلے جانا۔ امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یتولا کہتے ہیں پیٹ پھیر کے چلے جانا۔ تو اس میں سے ایک فریق، ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ یعنی پہلے تو بول دیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، ہم نے اطاعت کی، لیکن ایک فریق، ایک گروہ اس میں سے
पीठ फेर कर चला जाता है। वमा उलैइका बिलमुमिनीन, और वो मोमिन नहीं है। अब देखें, इन्होंने बात तो की, हम अल्लाह पे अल्लाह के रसूल पर ईमान लाते हैं और हमने इताअत भी की, लेकिन क्या करते हैं, उसको दिल से नहीं मानते। इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम में और ईमान में फर्क है। मुसलमान क्या करता है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, लेकिन दिल से ईमान है या नहीं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने तो खुद ही कह दिया कि वमा उलैइका बिलमुमिनीन, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि सिर्फ जबान से कह देना। अगर हम इसको आज की अगर हम देखें, आज के मुसलमानों में देखें, मुसलमान घर में पैदा होने पर हम बड़े आराम से कह देते हैं हम मुसलमान हैं, ठीक है, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम रसूल पर ईमान लाते हैं, हम इताअत करते हैं, ठीक है, हम तमाम चीजें बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं। लेकिन क्या हम वाकई में हम ये चीजों को हम इताअत करते हैं? क्या वाकई में हम ये चीजें समझते हैं? इताअत होता क्या है? इताअत होता है कि जिन चीजों के लिए, जिन चीजों को करने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, उन पर अमल करना, ठीक है, और जिन चीजों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया है उसको ना करना, ये इताअत कहलाता है, ठीक है। यानी बिना किसी सवाल के अल्लाह के हुक्म को मानना और फिर उस पर अमल भी करना, ठीक है। और अगर आप सर्च करेंगे ना कि इताअत का मीनिंग क्या होता है, तो इताअत का मीनिंग आता है ओबीडियंस, सबमिशन, यानी अपने आप को पूरी तरह से सबमिट कर देना, किसके आगे? अल्लाह ताला के आगे। इसको कहते हैं इताअत। अब ये हम अपने आप से सवाल करें कि हम कितने इताअत करने वाले, फॉलो करना, पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो करना, ठीक है। लेकिन हम तो हर चीज में सवाल करते हैं, हम तो आजकल हिकमत देखते हैं, इसकी हिकमत क्या है ना, फॉलो करने से पहले पूछते हैं, फिर उसमें 10 तरह की बातें आ जाती हैं, हम कहते हैं अच्छा इसमें कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा, फिर हमें जो अच्छा लगता है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितना हम उसके ऊपर चीजों को ढूंढते हैं। तो इताअत करने वाला असल में मोमिन है, और जो कबूल करता है, ठीक है, कबूल करना, पूरा जो सिस्टम है ना इस्लाम का, उसको कबूल करना। अब ये समझिए, जैसे एक स्टूडेंट है, उसने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, सारी बुक्स पढ़ ली, अब उसको जो डिग्री हासिल करना थी ना, डिग्री हासिल करने के लिए उसको एग्जाम में अपेयर होना था। अब अगर वो एग्जाम में अपेयर नहीं होता, ठीक है, वो सारी नॉलेज अपने पास रख लेता है, तो क्या बताएं, वो उसको जो डिग्री हासिल करने के बाद उसको जो एक जिस तरह से उसे मुखातिब किया जाना है, जैसे पीएचडी करके वो डॉक्टर बन सकता है, या एमबीबीएस की डिग्री लेके वो डॉक्टर बन सकता है, ठीक है, तो क्या वो उसको मिल जाएगा वो मकाम बिना एग्जाम दिए? नहीं मिलेगा ना। जबकि उसके पास तो सारी नॉलेज थी ना उसके पास, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें पूरा नहीं किया। अब ये बताएं, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने सारी चीजें समझ ली, लेकिन अगर आप जो प्रोसीजर है अल्लाह ताला का, अगर आप उसको फॉलो नहीं करती, तो बताएं क्या आप मोमिन हैं? फिर क्या आप मोमिन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। अमल करना होगा जी उस्मा, अमल नहीं किया, जिस तरह से उस स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया, तो वो उस डिग्री होल्डर नहीं हो सकता, हालांकि उसको पूरी नॉलेज थी। उसी तरह से हमारे पास तमाम नॉलेज हो, लेकिन अगर हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया, हमने वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा? जब हम प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो हम मोमिन नहीं कहलाएंगे। यानी इताअत का दावा करना तो बड़ी आसान बात है ना, दावा करना हम इताअत गुजार हैं, लेकिन इताअत को लिटरली समझना बड़ी चीज है। जिस तरह से हमने सूरतुल बकरा में भी पढ़ा ना कि जो मुनाफिक, एक गिरोह मुनाफिक का होता है, ठीक है, एक गिरोह काफिर का होता है, एक गिरोह मोमिन का, तो मोमिन तो बिल्कुल पूरी तरह से सरे हम तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला आपने जो कहा हमने करना है, ठीक है। एक होते हैं जो पूरी तरह से इनकार कर देते हैं, हमने मानना ही नहीं है। लेकिन एक वो भी होता है जो समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली उसके दिल के अंदर क्या है,
وہ ایگزیکٹلی چاہتا کیا ہے، وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنے مسلمانوں کی بات کر لیں، باتیں بڑی بڑی کریں گے، اللہ رسول کی محبت کے دعوے کریں گے، لیکن جہاں بیٹیوں کو وراثت دینے کی بات آتی ہے وہاں پر چپ ہو جاتے ہیں، جہاں بیوی کو مہر دینے کی بات آتی ہے وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں، جہاں جس کی 2 سے 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں، اس میں عدل کی بات آتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیا اطاعت گزار ہیں؟ ہم اطاعت گزار مسلمان ہیں کیا؟ ہم جب کام کرنے کی جب بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال بتائی، اس بکری کی طرح ہے جو بکریوں کے 2 ریوڑوں کے درمیان میں آتی ہے، کبھی ایک ریوڑ میں چلی جاتی ہے، کبھی دوسرے میں۔ وہی حال منافق کا ہے، وہ کسی ایک گروہ کا ہو کر نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ کبھی کہتا ہے میں مطلب مسلمانوں کے گروہ میں جا کے مسلمانوں کی سی بات کرے گا، کافروں کے ساتھ جا کر ان کی طرح بات کرے گا۔ اور اگر ہم تعویل خاص میں دیکھیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس وقت تو جو منافق تھے وہ پوری طرح سے وہاں پہ مطلب اتنا حاوی ہو رہا تھا۔ ہم دیکھیں نا سورہ پوری ایک سورہ ہے منافق جو منافقین ہیں ان کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو مرض تھا نا وہ بہت زیادہ بڑا ہوا تھا۔ لیکن اگر ہم پھر میں وہی بات کہوں گی، اگر ہم یہ کہیں کہ آج منافقت نہیں ہے تو بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کئی چیزیں اور اس کے اوپر پھر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 48 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب، دعو، وہ بلائے جاتے ہیں، دعو کہتے ہیں نا دعوت دینا، ٹھیک ہے؟ اسی سے ہے دعو۔ تو جب وہ بلائے جاتے ہیں، کہاں بلائے جاتے ہیں؟ اللہ، اللہ کی طرف، ورسولی، اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ یحکما، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ کیوں واحد کا؟ کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ کی بات ہوئی، اس وقت رسول اللہ وہاں پہ موجود تھے نا ان لوگوں کے درمیان۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے، کس لیے؟ تاکہ فیصلہ کر دیا جائے ان کے درمیان۔ اذا فریق منہم معرضون، تو اس میں سے ایک فریق کیا کرتا ہے؟ ان میں سے معرضون، یہ اسم الفاعل ہے، یعنی منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ کون سا گروہ ہے یہ؟ منافق کا گروہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، آج بھی اگر ہم کہیں کہ آؤ اللہ کی طرف، تو مجھے بتائیں کہ اللہ کی طرف آنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی طرف آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اگر آج کہا جائے کہ آؤ اللہ کی طرف، جلدی، کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف آنے کا؟ نہیں، نماز تو ہے، کسی فیصلے میں یا کسی بات میں اگر کہا جائے تو اللہ کے احکام ماننا، جی، تو قرآن کی طرف آنا، ٹھیک ہے؟ دین کی طرف آنا، احکام کی پابندی، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو احکام ہے قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی طرف آنا، اللہ کی طرف آنا، یعنی اس کے بتائے ہوئے احکام کی طرف آنا، ٹھیک ہے؟ وَرَسُولِهِ، اور رسول کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنتوں کو ماننا، کیونکہ جہاں بھی اللہ کی بات آئے گی وہاں اللہ کے رسول کی بات آئے گی۔ اسی طرح سے ہم پڑھیں گے اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس زمانے میں کیا تھا؟ رسول اللہ خود موجود تھے، ہے نا؟ اس وقت تو رسول اللہ موجود تھے، تو جب کوئی بات ہوتی تھی تو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، زنا کا فیصلہ ہوا، چوری کا فیصلہ ہوا، اور جتنے بھی دوسرے جو فیصلے لینا ہوتے تھے، وہ کون کرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، وہ اس کے پھر فیصلہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ایک گروہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ منافقین جو تھے ان کی عام روش یہ تھی کہ جس مقدمے میں اگر ان کو اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کی خدمت میں جانے کے بجائے وہاں پہ جو یہودی علماء تھے نا ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ بات، اور اگر کوئی ابھی نیو اسٹوڈنٹس ہیں، پہلے انہوں نے نہیں پڑھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے ہجرت کر کے، تو وہاں پر یہودی بھی تھے، ٹھیک ہے؟ یہ مکہ میں نہیں تھے یہودی، تو وہاں پہ یہودی علماء تھے اور وہ کتاب والے تھے، اہل کتاب کہتے ہیں نا ہم انہیں۔ تو یہودی جو تھے وہ جو بڑے مطلب عالم تھے اس میں، یہ تو امی کہلاتے تھے جو مدینہ میں جو لوگ تھے جو عرب تھے،
تو کوئی بھی فیصلہ ہوتا تھا تو وہ یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے علماء کے پاس، لیکن جب رسول اللہ آئے تو سارے فیصلے جو تھے وہ رسول اللہ نے کرنا شروع کیا۔ اب لیکن ان کو جو منافق تھے وہ تو دل سے انہوں نے ایمان تو نہیں تھا نا ان کے دل میں، تبھی تو منافق تھے وہ۔ تو جب کوئی فیصلے کی بات آتی تو ان کو لگتا کہ یار یہ فیصلہ تو ہمارے حق میں ہونے سے رہا۔ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ یہودی ہے تو میں یہودی کے لیے کیوں فیصلہ کروں، مسلمان کے لیے کروں، نہیں، بلکہ وہ تو حق کا فیصلہ کرتے تھے جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہوتا تھا، جو قرآن میں لکھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ لوگ کیا کرتے کہ یہ بڑے پریشان ہوتے، تو اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا۔ اب یہودی نے کہا کہ رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیونکہ رسول اللہ کے پاس چلنے والی بات یہ تھی کیونکہ یہودی کو معلوم تھا کہ رسول اللہ حق پہ فیصلہ کریں گے اور وہ صحیح تھا۔ لیکن منافق کہنے لگا کہ نہیں نہیں، رسول اللہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ ایک یہودی علماء تھا جس کا نام کعب بن اشرف تھا، تو کہنے لگے ہم تو کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے اور اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ یہودی نے کہا نہیں، ہم رسول اللہ کے پاس جائیں گے۔ خیر وہ رسول اللہ کے پاس گئے، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ نے جو حق تھا اس پہ فیصلہ کیا، یہودی کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ منافق کو یہ بات بڑی بری گزری اور اس نے کہا کہ اب ایک کام کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو بڑا فیور کرتے ہیں اور وہ ضرور میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ وہاں پر گئے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ یہ رسول اللہ کے مطلب فیصلے کے اوپر مجھ سے فیصلہ لینے آیا ہے، تو حضرت جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی اور کہا کہ یہی میرا فیصلہ ہے، مطلب رسول اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو خیر اس طرح کا طرز عمل ہوا کرتا تھا منافق کا۔ منافقوں کے لیے یہ بات مشکل اس لیے بھی تھی کہ ہم ذرا اس طرح سے سوچیں کہ آج اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں، ہم نے ان کو پورا ایک ادارہ سمجھ رکھا ہے، ان کی ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہماری زندگی میں حیثیت ہے، ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہیں، ہم اپنا رول ماڈل ان کو سمجھتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ آج سے 1400 1450 سال پہلے موجود تھے وہ، اسی وجہ سے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ان کی پرسنالٹی کو بڑا ہی ایڈمائر کرتے ہیں کہ بڑے ہی کیا وہ شخصیت تھی، ان کے بارے میں جو سیرہ پڑھتے ہیں، ان کی بکس کو پڑھتے ہیں، بڑا ایڈمائر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج وہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے، لیکن جب وہ ان کے بیچ میں موجود تھے تو صحابہ تو پوری طرح سے ایمان لے آئے کہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان کے اوپر ایمان لائے۔ لیکن منافق جو تھے ان کے لیے یہ چیز بڑی مشکل ہوتی تھی کہ یار یہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کے 2 پیر ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اور ہم کیسے ان کو مطلب ان سب کچھ مان لیں۔ منافق کے دل کے اندر یہ جو تھی نا ایک کشمکش چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، اے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا ایک واقعہ جو ہوا تھا کہ منافق نے کہا کہ چلو ہم یہودی علماء کے پاس چلتے ہیں، یہودی عالم کے پاس چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں اور ساری تعلیمات پہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن جب کوئی بات آتی ہے فیصلے کی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ طاغوت کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ چلیں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں پہلے، طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کا مطلب شیطان، جی، کفر۔ ہم تو طاغوت ہر وہ چیز، جی شیطان تو ہے ماشاءاللہ صحیح بتایا، ہر وہ چیز جس کی عبادت جو انسان اپنی عبادت یہ سوچ کر کروائے کہ میں خوش ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا اور وہ اس عبادت سے خوش ہو جائے۔ ابلیس، ٹھیک ہے، سب سے بڑا طاغوت۔ انسانوں میں بھی وہ طاغوت ہیں جو خود کو معبود ثابت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہماری عبادت کرو اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اللہ اور اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فیصلے ہوتے ہیں انہیں چھوڑ کر اپنے فیصلے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو وہ ہر وہ چیز طاغوت ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سے پوچھا جائے طاغوت کیا ہے تو ہر وہ چیز جو اپنی عبادت پہ خوش ہو جائے،
ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے آپ کو دور کرے وہ طاغوت ہے، اور اس میں سب سے بڑا اگزامپل شیطان کا ہے، ابلیس کا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر جب یہ بات کی جاتی ہے نا، جو اپنی عبادت سے، جو اپنی جس کی آپ عبادت کرو اللہ کے سوا، تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جو کرسچنز ہیں وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کرسچنز کس کی عبادت کرتے ہیں؟ عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ہے نا؟ تو بات یہ آتی ہے کہ وہ بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں یہ بات ضرور ایڈ کرنی ہے کہ وہ انسان جو اپنی عبادت سے خوش ہو، کیا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اس چیز سے خوش ہیں کہ ان کو گاڈ مانتے ہیں وہ لوگ؟ ہرگز نہیں، ہے نا؟ انہوں نے اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا، اور یہ ہم نے تو احادیث میں بھی پڑھا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، بلکہ قرآن میں بھی ہم نے پڑھا ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے اس چیز کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو طاغوت یہ سمجھ لیں ہر وہ چیز جو عبادت کے لیے کہے اور خود کہے، خود خوش ہو، ٹھیک ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں طاغوت میں آتی ہیں، اس میں ابلیس بھی آ جاتا ہے، وہ انسان بھی آ جاتا ہے جو اللہ کے راستے سے آپ کو دور کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ تو بڑا بڑا کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اور رسول پہ، سب پہ ایمان لے کر آئے، لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو یہ طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ طاغوت انہیں کفر کرنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ اب یہاں دیکھتے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ منافقت کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف وہی ہے منافقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں تھی۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ منافقت صرف وہی تھی تو آج ہم بڑے آرام سے مطمئن ہو کر سو جائیں گے۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ منافقت آج بھی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، رسول اللہ نے جو یہاں پہ 4 خصلتیں بتائی گئی ہیں اور کہا کہ وہ خالص منافق ہے، اور یہ حدیث ہم نے کتنے بار سنی ہے، لیکن غور ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، واللہ اعلم، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی جو ایک منافق کی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے وہ۔ اب مجھے بتائیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے؟ وعدہ خلافی کرتا ہے، کیا مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد امانت دار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے تو گالیوں پہ اتر آتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا مسلمان یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے مسلمان میں دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی؟ جھوٹ بھی بولتا ہے مسلمان، ٹھیک ہے؟ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے مسلمان، امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے آج کا مسلمان، اور گالی دینا تو اتنا کامن، اتنا عام ہو گیا ہے کہ بنا اس کے تو بات ہی نہیں کرتا مسلمان۔ یہ حدیث ہم نے نہ جانے کتنے بار پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ہر بار اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور ہر بار ہم اپنا انٹروسپیکشن کرتے ہی نہیں۔ ہم جب منافق کی بات کرتے ہیں ہماری نظر میں سیدھا وہی عبداللہ ابن ابی آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جو اس کے اندر خصلتیں بتائی ہیں نا، یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہمارے اندر تو وہ خصلتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بھی ہے تو پھر کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ ہم نے سوال کرنا ہے۔ ایک اور ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اس کو بہت بھاری گزرتی ہے۔ آج کا مسلمان کیا ہے؟ فجر کی نمازیں غائب ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت سے لوگوں کی عشاء کی نماز بھی غائب ہے، کام کر کے سو جاتے ہیں، عشاء پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کو بھی منافق کہا۔ مسلمان، کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جن کی فجر کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال ہم نے کرنا ہے کہ یہ منافقت ہم میں ہے یا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر حق ان کے لیے لے آؤ، ٹھیک ہے؟ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو جب ان کے پاس حق آتا ہے یا ان کے حق کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کس کی؟ منافق کی۔ منافق کی حق کی بات ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مذعنین، وہ گردن جھکا لیتے ہیں، یعنی فرما برداری کرتے ہیں، یہ بھی اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ ان کے حق کی اگر بات کی جائے تو وہ بڑا مان لیتے ہیں،
مجھے اس کا کوئی اگزامپل بتائیں گے آپ لوگ اس بات کو سن کے، کہ اگر کہا جائے کہ ان کے حق کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً مان لیتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسا؟ اگر کوئی فیصلہ قرآن کا ہمارے حق میں ہوتا ہے تو ہم فوراً مان لیتے ہیں، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ کورٹ میں اس کا فیصلہ زیادہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، خلا کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو۔ آپ دیکھیں قرآن کی ہر ایک آیت ہمارے لیے ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے میں وہ ساری آیات جو ہیں وہ فٹ بیٹھتی ہیں، کچھ ہیں جو خاص اسی دور کے لیے ہوتی ہیں، ادروائز ہر ایک آیت ہمارے لیے ہوتی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی شرعی قانون کے حساب سے اگر فیصلہ ہمیں لگتا ہے ہمارے حق میں نہیں ہے، جیسے کہ بیٹیوں کا حق جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، بیٹوں کا زیادہ ہوتا ہے وراثت میں سے، اب بیٹیاں یہ بولیں کہ ہمیں تو نہیں، کیس سے ہمیں تو جو کنٹری کا قانون ہے نا اس کے حساب سے برابر حق چاہیے، تو وہ کیا کریں گی، وہ شرعی قانون کو چھوڑ دیں گی اور کورٹ میں چلی جائیں گی کہ ہمیں برابر کا حق دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انہیں یہ لگے گا کہ کورٹ سے، جیسے لڑکوں کو یہ لگے گا کہ شرعی اگر طریقے سے حق لیا جائے تو ہمیں زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے، ایک میں لڑکی کا فائدہ ہو رہا ہے، ایک میں لڑکے کا فائدہ ہو رہا ہے، تو لڑکا اس وجہ سے نہیں کیونکہ اس کو محبت ہے قرآن سے، وہ اس لیے جائے گا کیونکہ اس کو زیادہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، آج کیا ہو رہا ہے، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ ہم اس کو اگر اب ان آیات کو ہم اگر آج سے کو ریلیٹ نہیں کرتے تو ہم کہتے کہ اچھا ان کے لیے کوئی اچھی بات ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے، کوئی اچھی بات نہیں ہوتی تھی تو نہیں مانتے تھے، لیکن ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 50 دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ۔ تو یہ جو بات مانتے نہیں ہے نا، کہ اللہ کی بات نہیں ماننا اور جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا، رسول اللہ کے حکم کو نہیں ماننا، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے کیا، امر تابو، یا پھر وہ کسی شک میں ہے، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ، کہ اللہ ظلم کرے گا علیہم ان پر، ورسول اور ان کے رسول پر، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہی جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اب اللہ سوال کر رہے ہیں کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں امر تابو، ٹھیک ہے، امر تابو، اچھا اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں نا وہ ہیں را یا با، ریب، ریب کس کو بولتے ہیں، لا ریب فی، ہم سب کو یہ تو یاد ہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، ریب کس کو بولتے ہیں، شک کو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، امر تابو، تو کیا مطلب ہو گیا، ارتابو کا کیا مطلب ہو گیا، شک، کیا وہ شک میں ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ شک میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یخافون، یخافون کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ کیا ہیں، خا، واو، فا، خوف، تو کیا ہو گیا اس کا مطلب، یخافون کا مطلب کیا ہو گیا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں خا، واو، فا، خوف، کیا ہو گیا، یخافون کا مطلب کیا ہو گیا، خوف میں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یخیف اللہ، اس کا تو میں ہی بتا دیتی ہوں، خاف یخیف یعنی زیادتی کرنا، ٹھیک ہے، تو اگر ہم ورڈز کو سمجھیں گے، ان کے روٹ لیٹر سمجھیں گے تو انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، امر تابو، یا وہ شک میں مبتلا ہے، یا خافون، یا پھر وہ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کی نا انصافی کرے گا اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ ظالم ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 میں، اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی نے بتا دیا کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے فیصلے پر جاؤ گے تو کس کا فیصلہ ہے وہ، جاہلیت کا فیصلہ ہے۔
اسی طرح سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، اللہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، ٹھیک ہے، بڑھا دیا ان کے مرض کو، کیونکہ ان کے دل ہی جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ جس طرح سے ہمارا جو جسم ہے نا، تو ایک تو جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے۔ جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اسی طرح روح کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ روح کی بیماری ہوتی ہے منافقت، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ اس میں انسان زبانی تو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو شیطان جو خرابیاں ان کے دلوں میں ڈالتا ہے نا، تو وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ یہ مرض کون سا ہے؟ نفاق کا مرض۔ شیطان ہر دل کے اوپر نوک نوک کرتا ہے، ہر دل کے اوپر نوک نوک کرتا ہے، لیکن وہ دروازہ کھلتا کس کے لیے ہے؟ جن کے دل بیمار ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے دل کا دیکھنا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے یا ہمارا دل صحیح ہے۔ آگے کہا کیا ان لوگوں کے دل میں شک ہے؟ کیا وہ شک میں ہے؟ شک تو تھا نا ان کو۔ کس بات کا شک تھا؟ کہ اسلام پتہ نہیں غالب آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اب یہ تو قریش کے لوگ ہیں، یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، بھائی رشتہ دار ہیں آپس میں، ایک دن اگر جڑ گئے تو ہمارا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کا ساتھ دیں اور یہ کامیاب نہ ہو تو ہم تو بے وجہ مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ شک تھا کہ اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں گے تو ہماری زندگی تو بے وجہ بے رنگ ہو جائے گی، جنت جہنم پر ان کو شک ہوا کرتا تھا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، ہم نہیں مانتے ان سب چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے آیت موجود ہے۔ ان کو شک تھا نا ان تمام چیزوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت تو آنے والی ہے، قیامت تو ضرور آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی لفظ آیا، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ کیا ہیں؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے، شک میں مبتلا ہیں، ان کو یقین نہیں ہے اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ شک میں تھے؟ ہاں بھائی وہ شک میں ہی تھے، ان کو یقین ہی نہیں تھا ان ساری چیزوں کا۔ دین کی خاطر مشکلات کو سہنا فضول کام لگتا ہے۔ اگر آج بھی ہم دیکھیں اسلام کو قبول کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، آپ کو دنیا سے کٹنا پڑتا ہے، آپ ان رنگین جو محفلیں ہوتی ہیں اس کے اندر جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ کو اپنے دل کو ان چیزوں سے ہٹانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اطاعت کے دعوے کرنا تو بڑا آسان ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت کی جو منافقت تھی نا، اس وقت کی منافقت میں پھر بھی وہ فجر کی نماز کے لیے آتے تھے۔ سوچیں آپ، انہیں آنا پڑتا تھا دکھانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آج کا مسلمان تو مسلمان گھر میں پیدا ہو کے اتنا مطمئن ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، دعویٰ کرتی ہیں مسلمان ہونے کا، ہر طرح کے ان کے لباس دیکھ لیں، ان کا رہن سہن دیکھ لیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کے رہن سہن سے، ان کے لباس سے ہم نہیں کہہ سکتے یہ مسلمان ہیں، جب تک وہ خود نہ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں بلکہ ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں تو دکھانا پڑتا تھا منافق کو، ان کا دل بھلے ہی کچھ بھی تھا لیکن انہیں دکھانا پڑتا تھا۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ ہم دل سے مسلمان ہیں، الٹا زمانہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور دعوے کرتے ہیں اطاعت کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ کیا وہ ایسا سوچ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انسان جو ہے وہ کیوں اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، اللہ کے فیصلوں کو نہیں سنتا، کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، نمبر 1۔ دوسرا وہ شک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا انہیں یہ خوف ہے اس بات کا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے درمیان کیا کرے گا؟ حق کا فیصلہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ پوری چیک لسٹ دے دی گئی ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے،
یا انہیں شک ہے یا انہیں یہ ہے کہ ان کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہمارے اوپر کوئی ظلم زیادتی کرے گا۔ اب ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہماری نیت میں کھوٹ ہے یا ہمیں اس بات کا شک ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ چیز ہے نہیں ہے، ہونا ہے نہیں ہونا، یا ہم اللہ کے حکم کو اپنے اوپر ظلم سمجھتے ہیں۔ اتنی گرمی کے اندر حجاب لینا، ٹھیک ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ہمارے اوپر ظلم ہے، کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں؟ عورتوں کو گھر کے اندر رہنا چاہیے، یہ تو بڑا ظلم ہے، کیا ہم اس کو اپنے اوپر ظلم سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کو، اور اس کے اوپر تو ہمارا یہ حساب ہے کہ ہم ہر چیز میں حکمت ڈھونڈتے ہیں، سائنٹیفک ریزنز ڈھونڈتے ہیں۔ اگر قرآن کی کوئی آیت سائنس سے ریلیٹ ہو جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنی بڑی بات ہے، سائنس سے ریلیٹ ہو رہی ہے یہ بات، دیکھو سائنس نے اب بتایا، ہمارے قرآن میں تو کب سے لکھا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ہم نے سمجھنا چاہیے بات، لیکن اگر سائنس سے کو ریلیٹ ہو جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ سائنس سے کو ریلیٹ ہو گئی۔ سائنس کیا ہے؟ قرآن کا کوئی سا بھی حصہ نہیں ہے سائنس۔ ہاں سائنس اگر اس بات کو کہتی ہے، ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں یہ بات کی خوشی ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمیں رسول اللہ اتنے سالوں پہلے بتا گئے، لو سائنس تو اب بتا رہی ہے، لیکن ہمارا نظریہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، لو بھائی اب تو سائنس نے بھی پروف کر دیا، اب تو سائنس نے بھی پروف کر دیا، یہی ہمارا ہوتا ہے نا سینٹنس، لیکن ہمارا ایمان اس وقت کہاں چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی بکس بھی آتی ہے نا، قرآن اور سائنس، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی سنت اور سائنس، اور ہم اسے پڑھتے بھی ہیں۔ ہاں صرف اگر آپ نان مسلم کو بتانے کے لیے پڑھ رہے ہو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر اس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم ذرا غور و فکر تو کریں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ ساری چیزوں کے اوپر غور کریں کہ کون سی بیماری ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ لوگ، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں اولئک کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور ہم کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ وہی ظالم ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں زور کتنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اگر کہا جائے وہ ظالم ہے بلکہ وہ ہی ظالم ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں گرامر سے سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الائی کا استعمال کر کے پھر ہم کا استعمال کیوں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، وہ شک میں ہے، وہ اللہ کے احکام کو مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر بیمار، کیونکہ وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو بار وہی، اور آپ دیکھنا یہی طرز عمل ہمیں آگے کی آیات میں بھی دکھے گا، اولئک اور ہم، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فوکسڈ، بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں اس چیز کو کہ وہی ظالم ہے۔ کون ہے ظالم؟ ٹھیک ہے، ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہیں جو اللہ کی آیات کو مانتے نہیں، اللہ کے فیصلے کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، کیا انہیں شک ہے، یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ آگے دیکھتے ہیں آیت، نیکسٹ آیت ہماری آیت نمبر 51۔ اب 51 میں مومن کی شان بتائی گئی ہے، سمعنا و اطعنا، سمعنا ہم نے سنا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی۔ کون ہے اصلی مسلمان، اصلی مومن؟ ٹھیک ہے، مسلمان اور مومن میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اب آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آنے لگی ہوگی کہ مسلمان اور مومن دو الگ چیزیں ہیں۔ مومن کون ہے؟ اچھا قرآن کا یہ اسلوب بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات کی تو جہنم کی بات کریں گے، منافق کی بات کی تو مومن کی بات آ گئی فوراً، تاکہ آپ نا کو ریلیٹ کر لو جلدی سے کہ میں کون ہوں، میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سمینا و اطعنا، جو یہ کہتا ہے مومن کی شان یہ ہے کہ جو کہتا ہے میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا سمیعنا و اطعنا، یہ صرف کوئی الفاظ نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ماننا ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی بحث نہ ہو، ٹھیک ہے، بس میں نے اللہ کی بات کو سنا اور کوئی لاجکس نہیں دیکھے کہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، بلکہ اسے سرخم تسلیم کر لیا۔ اس کی حکمت ہمیں بعد میں پتا چلے، پتا نہ بھی چلے تو اللہ کا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اچھا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا عورت کو کم کیوں دیا وراثت میں، کیونکہ اسے شوہر کی طرف سے بھی ملتی ہے، یہ حکمت ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وراثت میں اتنا دیا، بیٹی کو ہم نے مان لیا، ہم نے حکمت بعد میں نکالی کہ اسے شوہر کی طرف سے ملے گا۔
لیکن پہلے تو سر ہم تسلیم کرنا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ جو سمعنا و اطعنا ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہے. آج کی لائف میں دیکھا جائے تو بڑا مشکل ہے. آپ کسی کارپوریٹ ورلڈ میں جاب کرتی ہو، آپ کو حجاب کرنا ہے، حجاب الاؤڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی فائنینشیل گھر کا جو فائنینشیل جو حالات ہیں، فائنینشیلی آپ اتنے مضبوط نہیں ہو، آپ کو جاب بھی کرنا پڑ رہی ہے. اب ایسے میں یہ جو سمعنا و اطعنا آپ کیسے کرو گے؟ بڑا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ واقعی میں مومن ہو تو آپ ہر احکام پر آپ سمعنا و اطعنا کہو گے. وہ کیسے مینج کرنا ہے وہ پھر آپ دیکھو گے. اس وقت کیا حالات ہوں گے، کس طرح سے چیزوں کو مینج کرنا ہے، وہ پھر آپ کو دیکھنا ہوگا. بہت کرٹیکل سچویشن ہے نا. ایک عورت کو جاب بھی کرنا ہے، چلو حجاب میں رہ کے وہ جاب کرتی ہے، پردے میں رہ کے کرتی ہے، کر سکتی ہے. لیکن وہاں پہ اگر اس کو حجاب بھی الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈریسز بھی اس طرح کے پہننا ہے کہ جو ایک کارپوریٹ ورلڈ میں ہم امیجن کر سکتے ہیں. اب وہ کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی؟ وہ کیسے اس چیز کو سمعنا و اطعنا کے اوپر ورک کرے گی؟ اب یہ اس کو سوچنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، یعنی حقیقی مومنین وہ ہیں اذا دعوا، جب بلایا جاتا ہے الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کی فیصلہ کر دیا جائے ان کے درمیان. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی، چاہے وہ کوئی سا بھی مسئلہ ہوتا، کوئی بھی بات ہوتی، رسول اللہ کے پاس لوگ جاتے ہی تھے نا فیصلہ کرنے کے لیے. تو جب بھی ایسے فیصلے کے لیے وہ جاتے تو کیا کہتے وہ؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. یعنی کوئی بیچ میں کوئی پوز نہیں ہے، کوئی بیچ میں وقفہ نہیں ہے. سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دیکھیں وہی بات، اولئک بھی آیا، ہم بھی آیا. یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا اس بات کو، بہت ہی مطلب زور دے کے اس بات کو کیا، وہی مفلحون ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں. کون سے؟ مومن. اور دیکھیں یہاں پہ مومن لفظ بھی آیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگ نہیں آیا، لوگوں کی بات نہیں کہ کہتے ہیں یقولون، لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں. یہاں پہ مومن لفظ باقاعدہ آیا، اور یہاں مومن آ گیا، یہاں پہ مفلحون آ گیا. تو مومن وہ ہے جو مفلحون ہے. اور مفلحون کون ہے؟ جو مومن ہے. اور مومن کون ہے؟ جو کہتا ہے سمعنا و اطعنا. ٹھیک ہے، جو یہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا. اب ہم کتنا سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں. جب تک یہ آپ کو نہ مان لیں کہ آپ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے، یعنی سر ہم تسلیم نہ کر لیں، جب تک یہ کیا ہے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اور پھر جو کچھ بھی آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ہم تو سنتوں کو فالو کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے نزدیک تو سنت کو فالو کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو سنتوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بہت کوئی اچھا بہت بڑی بات نہیں ہے. اچھا اس پہ بھی ہمارا سوال ہوتا ہے، اچھا اس کو بتا دیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. یہی ہوتا ہے نا ہمارا طرز عمل. بلکہ ہمیں اپنا لیکچر تیار کرنے کے لیے ہمیں ہر ایک حکم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے اپنے استاد سے کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ حکم جو ہے نا، یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کون سے کیٹیگری میں یہ آتا ہے. ہمیں ایسا پوچھنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہم سے یہ سوال کرے گا نا کہ یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کون سے دائرے میں آتا ہے، کون سی کیٹیگری میں آتا ہے. ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے. تو آج کا مسلمان، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، آج کا مسلمان تو اسی الجھن میں پڑا ہوا ہے. اچھا وہ فرض ہے یا پھر وہ واجب میں آتا ہے نا.
या फिर वो सुन्नत में आता है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये हुक्म आया है अल्लाह या अल्लाह के रसूल की तरफ से? दो ही तरफ से हुक्म आता है ना, तीसरी तरफ से तो नहीं आता। अब हुक्म आ गए, हमने मान लेना है, ठीक है। रसूल अल्लाह ने कहा कि जो सुन्नत निकाह है वो मेरी सुन्नत है, हमने मान लेना है। अब हम उसमें से वो वाजिब है कि वो सुन्नत है कि वो फर्ज है, हम क्यों इसमें पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कोई सा तो हमें इसके अंदर से निकलने का रास्ता मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबको इस मुनाफिकत से बचाए। इसी तरह से देखें यहाँ पर ये सबको आयत याद है कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर कि रसूल उस चीज पर ईमान लाया जो उसकी तरफ अल्लाह की तरफ से उतारी गई। आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि, जो कुछ रसूल की तरफ उतारा गया रसूल उस पर ईमान लाए, ठीक है, मिन रब्बिही, उसके रब की तरफ से। वल मुमिनून, और मोमिन भी सारे ईमान लेकर आए। जो जितने सहाबा थे वो सब मोमिन थे। सहाबा कभी नहीं कहते थे कि ये ऐसा क्यों रसूलुल्लाह, ऐसा क्यों, वो मान लेते थे। और अगर किसी बात पे उनका दिल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता था ना तो इतनी मलामत करते थे। जैसे सुलह हुदैबिया का, उस पर जो सहाबी नहीं मान रहे थे तो वो मलामत करते थे बहुत ज्यादा की बात की, क्यों ऐसा किया। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का हम जानते हैं, उन्होंने बहुत मलामत की उस बात पे कि मैंने रसूलुल्लाह की बात को क्यों नहीं समझा। तो ये मोमिन थे जो बस कहते थे समिअना व अतअना, ठीक है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किस किस चीज पर ईमान लाना है। आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, ठीक है, अल्लाह पे, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर। और वो क्या करते हैं, किसी भी रसूल के दरमियान तफरीक नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि वो रसूल बहुत अच्छा, वो उनकी तालीमात में हम नहीं जानते ना, हम तो हक भी नहीं रखते कहने का। तो हम किसी के दरमियान कोई भी तफरीक नहीं करते, अलाउड ही नहीं है। वक़ालू समिअना व अतअना, यानी इन तमाम बातों पर ईमान लाने के बाद कहते हैं कि समिअना व अतअना, हम अल्लाह पर भी ईमान लाए, हम मलाइका पे भी लाए, किताबों पे भी लाए, रसूलों पे भी लाए, हमने उनमें तफरीक भी नहीं की। फिर हम ये कहते हैं कि समिअना व अतअना, हमने सुना और हमने इताअत की। ये मोमिन की निशानी है कि समिअना व अतअना, हमने सुना और हमने इताअत की, ठीक है। तो ये लोग कौन है? ये लोग मुफलिहून हैं, यही लोग कामयाब हैं। असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी है अल्लाह की रजा हासिल करना। असल कामयाबी क्या है? जन्नत का हासिल करना। असल कामयाबी क्या है? मोमिन की जिंदगी गुजारना और उसी हालत में मौत का आ जाना। जब मुश्किल वक्त आए तो अल्लाह की रस्सी को थाम लेना, वो है असल कामयाबी। ये गाड़ी बंगला ये सब कामयाबी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर की आखिरी आयत, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहले तो मोमिन के बारे में एक सिफात बताई। क्या सिफात बताई? कि समिअना व अतअना, सुनते हैं और फौरन इताअत कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मजीद उसकी लिस्ट बता दी कि मोमिन कौन होते हैं। मोमिन वो होता है जो वमई युति अल्लाह, जो इताअत करता है अल्लाह की, ठीक है। जो इताअत करता है अल्लाह की व रसूल, और उसके रसूल की। यानी इताअत करना मतलब पूरी तरह से सरेंडर कर देना, अपने आप को सबमिट करना। तो मोमिन की निशानी पहले तो समिअना व अतअना, फिर दूसरी निशानी क्या बताई गई कि वो इताअत करता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। फिर तीसरी क्या बताई गई? तीसरी बताई गई व यख्शल्लाह, यानी वो अल्लाह से डरते हैं। जाहिर सी बात है, हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला हर लम्हा हमें देखता है, हमारी हर एक चीज से वाकिफ है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला को हर लम्हे की हमारी रिपोर्ट है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। अगर हम दिल से ये सोचने लगे ना कि अल्लाह ताला की नजर मुझ पर है, वो जैसे सीसीटीवी कैमरा की नजर होती है ना, ठीक है, हम बोलते हैं अगर हम कहीं जाएं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हो या कोई कैमरामैन खड़ा हो तो हम बड़ी एक डिसेंट वे में बिहेव करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कोई हमें देख रहा है। लेकिन अल्लाह तो हर वक्त आपको देखता है। तो अगर जो अल्लाह से डरता है, तो यहाँ पे
اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور یہاں پہ نشانی بتائی کہ وَيَتَّقْهِ، یعنی یہ جو اس کو یہ تقوی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ فَأُولَئِكَ، اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہی طرز عمل، وَأُولَئِكَ اور پھر ہم، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہی کامیاب ہیں۔ تو ٹوٹل کتنا ہو گیا مومن کی نشانیاں؟ کتنی نشانیاں ہو گئی مومن کی؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کے بعد اللہ کا خوف، اس کے بعد اللہ کا تقوی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کی نشانی ہے؟ کس کی نشانی ہے یہ تمام؟ مومن کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ میں منافق کی بھی نشانیاں میں نے دیکھ لی، مومن کی بھی نشانیاں میں نے دیکھ لی، اب میں اپنے آپ سے سوال کروں گی کہ کون سی نشانیاں میرے اندر ہیں، کس پر مجھے ورک کرنا ہے، کہاں میں تھوڑی سی کمزور ہوں، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو جی، تو یہاں پر یہ تمام چیزیں بتا دی گئیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اچھا، یہاں رسول کی اطاعت پر ایک بات میں آپ سے کہوں کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے، بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا، بلکہ لٹرلی میں نے خود نے بھی سنا ہے کہ اللہ کی تو مطلب اطاعت کرنا مطلب قرآن کو پڑھ لو، قرآن کو سمجھ لو، وہی کافی ہے، احادیث سے سمجھنا وہ اتنا ضروری نہیں ہے، حدیث پڑھو نہ پڑھو۔ اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جگہ یہ فرما رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، تو جب یہاں پہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، تو پھر ہم یہ کیسے ہم نے ایک نظام بنا لیا لوگوں نے کہ بھئی قرآن میں بتائیں کہاں لکھا ہے، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے یا نہیں وہ نہیں معنی رکھتا۔ اور یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث سے نہیں، آپ تو ہمیں قرآن سے دکھائیں، قرآن میں لکھا ہے کیا۔ اچھا، ایسے کہنے والوں سے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ کبھی ملے، ایسا کہنے والے سے ہمیشہ آپ یہ پوچھیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ سامنے والا کہے گا جی میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے اس کو پوچھنا ہے کہ آپ نماز تو کہیں پورے قرآن میں طریقہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، تو پھر آپ نے کہاں سے دیکھا نماز پڑھنے کا طریقہ؟ آپ کو کیسے معلوم نماز پڑھنے کا طریقہ؟ پھر وہ کیا جواب دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسان پھر جواب دے ہی نہیں سکتا۔ آپ کو یہاں قرآن کے اندر آپ کو یہ کہیں کہ آپ کو بریف کر دیا، بریفلی آپ کو پوائنٹس بتا دیے، لیکن ایکسپلینیشن تو آپ کو حدیث سے ہی ملے گا۔ بنا حدیث کے قرآن کو سمجھنا امپاسبل ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ 99% آپ سمجھ سکتے ہو، 50% آپ سمجھ سکتے ہو، نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ حدیث کو نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کون ہے جو انکار کرے گا؟ تو کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا، یعنی رسول اللہ کا انکار کرنے والا جہنمی ہے۔ تو کیسے اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہے کوئی انسان کی حدیث کو تو میں نہیں، حدیث تو چھوڑیں، قرآن سے پڑھ کے تھوڑی، ہاں واقعی میں قرآن سے پڑھ کے نہیں ہے حدیث، obviously ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سب سے جو ہماری جو کتاب جس کو ہم مانتے ہیں وہ قرآن ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث ہے نا۔ جب تک ہم ان احادیث کو نہیں پڑھیں گے، کو ریلیٹ نہیں کریں گے کہ کون سی آیت کا کیا مفہوم نکلتا ہے، کیا مطلب نکلتا ہے، ہم اس کے ترجمے سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے دیکھیں وہی بات، اطیع اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت ہی نہیں کرتا جو کیا کرتا ہے، جو رسول کا انکاری ہوتا ہے، رسول سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ایسی تو بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ یہاں پر کہا کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی کامیابی ہے۔
کامیابی یہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا. ایک جگہ آ گیا کہ اس کے لیے جنت نہیں ہے، یہاں پر آ گیا اسی کے لیے جنت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بندوں میں سے وہی جو اہل علم ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اور اسی طرح یقیناً اللہ سے ڈرتے تو اس کے بندوں میں سے وہی ہے جو اہل علم ہے، یقیناً اللہ بہت زبردست نہایت بخشنے والا ہے. یعنی یہاں پہ جو اللہ سے ڈرنے کی بات آئی تھی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ سے تو وہی ڈرتا ہے جو کون ہے، جو اہل علم ہے. کیونکہ جب علم ہوگا تبھی تو انسان اللہ سے ڈرے گا نا. ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سی باتیں ہیں جن پر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ سے ڈرنے کے بارے میں ایک اور یہاں پہ چیز آئی کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا. یہ جو کتاب ہے یہ کیا ہے، اس کو جو بار بار اس کو جو پڑھتا ہے اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ان کے وجود اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو آپ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ مومن کی صفات ہے نا، مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو اللہ سے ڈرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. جب علم ہوگا اور جب اس قرآن کو پڑھا جائے گا تو کیا ہوگا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے نا، لیکن اللہ کو جانتے تو ہیں. اللہ کو بھلے ہی نہیں دیکھا، اللہ کو مانتے تو ہیں. تو جو اللہ کا خوف رکھے گا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے. اس کے بعد تقوی کی بات آئی. ٹھیک ہے، ہم نے چوتھی کیا نشانی دیکھی، تقوی. اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات آتی ہے نا، ہمیں سنتے ہیں کئی بار ہم نے یہ بات سنی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے کانٹے والے جو راستے ہیں وہاں سے گزرنا، کہ آپ کا جو لباس ہے وہ اتنا، آپ اتنے احتیاط سے چلیں کہ آپ کا جو لباس ہے نا وہ کانٹوں میں نہ الجھے. وہ ہے تقوی. کیا مطلب ہوا، یعنی اس گندگی میں رہتے ہوئے، اس معاشرے کی برائیوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، یعنی وہ ایک کانٹا بھی جسم پر نہ لگے، کپڑوں پر نہ لگے، کوئی کیچڑ نہ لگے. تو وہ ہے تقوی. کتنی خوبصورت بات ہے. تقوی کیا ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے ایک جھاڑی دار جنگل میں سے گزرے، راستے میں سے گزرے. وہ جھاڑی دار راستہ کیا ہے، یہ پورا معاشرہ ہمارا جھاڑی دار راستہ ہے. آپ کو کہاں پوری طرح سے اسلامک معاشرہ نظر آئے گا، کہیں نظر نہیں آئے گا. ہر جگہ بے حیائی ہے. ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں اگر آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں تو وہ ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے، پرہیزگاری، ہر اس چیز سے بچنا جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو اس چیز سے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے. اور بس یہ سوچیں کہ ایسے راستے پر آپ چل رہے ہیں جہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور اپنے آپ کو کس طرح سے ان کانٹوں سے آپ بچا کے نکل جائیں اپنے آپ کو، وہ ہے تقوی. تو یہ کانٹے والی زندگی کیا ہے، یہ ہر طرف معاشرے میں کانٹے ہی کانٹے پھیلے. اب اپنے آپ کو آپ کیسے بچا پاتے ہو، وہ ہے تقوی. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پر کون کون سی چیزیں دیکھی. جی، یہاں پہ اطاعت کرنا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی. ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور اس کے بعد تقوی اختیار کرنا ہے. اس کے لیے کیا کہا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اچھا، پہلے آیا تھا مفلحون اور اب آیا فائزون. تو مفلحون کیا ہوتا ہے، مفلحون کا مطلب بھی کامیابی ہے، نجات پانا ہے. ٹھیک ہے، جس کے لیے کوشش کی گئی ہو اسے حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کو جو دنیا اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے. اچھا، اب فائزون کی بات کریں تو اس کا مطلب بھی کامیابی ہوتی ہے. اور یہ وہ کامیابی ہوتی ہے جو بڑی مشکل کے بعد، کسی مقابلے کے بعد، مشکل کے بعد حاصل ہو. جیسے جنت کا حاصل کرنا، جہنم سے نجات پانا، یعنی بڑی کامیابی.
وہ کامیابی جو کسی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہو وہ ہے فائزون۔ تو ہم دونوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو میننگ تو سیم ہوتا ہے کامیاب۔ تو مفلحون ایک وسیع تر کامیابی ہے جو ایمان اور اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جبکہ فائزون کسی بڑے مقصد کے حصول پر، خاص طور پر آخرت کے عظیم جو کامیابی ہوتی ہے اس پر زیادہ زور دیتی ہے۔ میننگ سیم ہے، تھوڑا بہت فرق ہے فائزون اور مفلحون میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں وہ صفات ہمارے اندر آ جائے۔ منافق کی جتنی بھی جو خصلتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری خصلتوں سے دور رکھے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ جو کانٹے والا راستہ ہے نا، اس کانٹے والے راستے پر اس طرح آسانی سے نکال دے کہ ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جسم پر اس کانٹے کی ایک خروج تک نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔